get closer. ذرا آگے آگے ہلکے کی صورت. جزاک اللہ. اللہ برکت دے. پلیز move forward. آگے آگے. روشی پڑھیں. اللہ صلی اللہ محمد. بیٹھے ہیں ابھی اپنی شروع آ گیا. ویڈیو آ گئی. ایٹی لمبی فلائٹ قریب آ جائے. شاہ جی ایٹی دور چلے گئے سرکار ہے نیڑے آؤ. نیڑے آؤ نا ذرا. آ جاؤ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. All praise, thanks be to Almighty Allah who blessed us to be here in this masjid to attend such a wonderful spiritual evening, celebration of Eid Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, organized by Live Oak Milad Committee. May Allah Tabarak wa Ta'ala accept our presence. May Allah give the best reward to all those who put any effort to organize this program, those who came and attended this program, those guests came and they have done the Quranic recitation, Naat Sharif, Mankabat, our speeches. May Allah Tabarak wa Ta'ala bless each and every one of us. I congratulate Hazrat Allama Maulana Muhammad Amin Numan Mujaddidi Sahib and all members of the Milad Committee, Live Oak Milad Committee, Brother Aslam and all of the brothers. I don't have to mention everybody's name. So they have given us such a wonderful evening so we can enlighten our hearts with the love and with the remembrance and with the mahabbat and love of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sometimes people think that we are just sitting in the program just for formality. Let me make this point very clear. That when we are doing Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, or Mehfil Naat or Zikr Mustafa, this is not formality, this is obligation. This is obligation of our faith. And this is what might be a source of forgiveness for us on the day of judgment. یہ جو محافل ہم ان میں شریک ہوتے ہیں یہ سمجھ کے نہ آئیں کہ بس ہم نے ایک فارمیلٹی کرنی ہے, ایک روایت بن گئی ہے. روایت سمجھ کے نہیں آنا, بلکہ اس ایمان اور یقین کے ساتھ آنا ہے کہ محفل میلاد میں یا محفل ذکر مصطفیٰ میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کا مقدر جاگتا ہے. ذرا حدیث in Majma' al-Zawaid, there are many other hadiths in Bukhari, Muslim, that people are doing zikr, the angels go back. So I'm not talking about that hadith. Today we have Milad, so I just want to tell you the other hadith which is in another book of hadith, Majma' al-Zawaid, with different wordings. So Allah asked them what they were doing. Ya Allah, yu'azzimuna ala'ak. Ya Allah, they were thanking your favors. Oh Allah, they were thanking your favors. Ya Allah, وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے. وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ. They were reciting the Quran. MashaAllah, Hafiz Qari Amir Hussain Chishti recited the entire, MashaAllah, Surah Al-Mulk. The Prophet ﷺ said anyone who recites every night those 30 verses, that Surah Al-Mulk, she would be protected from the punishment and torment of the grave. So Ya Allah, they were reciting
The Quran. Yatluna kitabak. Number 3. وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ. Ya Allah, they were reciting salat on your prophet. Qibla Al-Haj Pir Sayyid Fasiuddin Sarwardi Sahab, when he's starting his naat, starting with Durood Sharif. Allama Jami Sahab, he is mashallah alim scholar, he was doing naat and also doing the Durood on Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Ya Allah, number 4. Number 1, they were thanking Allah for the favors. Number 2, the Quranic recitation. Number 3, they were doing salat on Prophet. And number 4, وَيَسْأَلُونَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Ya Allah, they were making dua for akhirah and for the dunya. Ya Allah, وہ یہ 4 کام کر رہے تھے تیری نعمتوں کا ذکر کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے. یا اللہ, وہ تیری قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہے تھے, اور کبھی کہتے تھے مولا ہماری دنیا سنوار دے, کبھی کہتے تھے مولا ہماری آخرت کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غشوہم رحمتی, اس ساری مجلس کو میری رحمت سے ڈھانپ دو. اس مجلس کو ساری رحمتوں سے برکتوں سے ڈھانپ دو. فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رب العالمین, اس میں کچھ لوگ وہ جو بیٹھے تھے وہ تو بڑے اچھے تھے, نیک تھے, ایک بندہ بیچ میں آ کر گھس کے بیٹھ گیا, وہ ان میں سے نہیں ہے, وہ بڑا گناہگار ہے, وہ بڑا خطا کار ہے. یا اللہ, حکم ہوا ہے رحمت سے ڈھانپ لیا جائے, وہ جو بیچ میں گناہگار آگے بیٹھ گئے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا یشکا جلیسہم, وہ نیکوں میں بیٹھے ہیں. جب میری رحمت برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے گناہگار آ رہا ہے یا نیک آ رہا ہے. جب رحمت برسانی ہے تو سب کا بیڑا پار کر. محفل ذکر مصطفیٰ میں ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. ایک عرب اسکالر گزرے ہیں, انہوں نے بڑا خوبصورت کتاب, سیرت کی کتاب ہے, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں, حضور کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں, why over and over, why? So he's giving reasoning. He said ذَلِكَ لِيَنَالَ مَقَامَ مَحَبَّتِهِ الصَّادِقَةِ. Subhanallah. He said one of the reason is کہ ہم اس لیے بار بار ان کا ذکر, ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی سچی محبت مل جائے. سبحانallah, کیا کہنا ہے, ہمیں ان کی سچی محبت مل جائے, سچی محبت مل جائے. لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ سَبَبُ الْمَحَبَّةِ فَكُلَّمَا زَادَتِ الْمَعْرِفَةُ بِمَحَاسِنِ الْمَحْبُوبِ زَادَتِ الْمَحَبَّةُ لَهُ. سبحانallah, بے شک. وہ کہتے ہیں جو معرفت ہے نا, پہچان, ریکگنیشن, انٹروڈکشن, یہ معرفت پہچان ذریعہ بنتی ہے محبت کا. اور وہ کہتے ہیں جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی محبت بڑھتی ہے. جتنے محبوب کے اوصاف زیادہ بیان ہوں گے, ان کی عظمت اور شان جتنا زیادہ بیان ہوگی, اتنا ہی دل میں ان کی محبت زیادہ آ جائے گی. So when you have more introduction about the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the love for Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be increased in our hearts. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Hadith of Bukhari, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. You cannot be a true believer until you love me, each and every person on this planet. You have to love Muhammad sallallahu alaihi wasallam more than each and everything.
ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ ارشاد آپ نے نہیں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں. عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں بخاری شریف، سرکار نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ذرا تصور تو کریں، سبحان اللہ، کیا کہنا. کونین کے والی ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور شفقت دیکھیں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو حضرت عمر پکار اٹھے، یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. اب جان سے محبت کرنا نا، یہ انسان کی نیچر ہے، ہیومن نیچر. ایوری باڈی لوز ہم سیلف، دس از ہیومن نیچر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہیومن نیچر تھی اس کے روشنی میں کہا کہ اپنی جان کے بعد مجھے آپ سے محبت ہے. تو حضور نے فرمایا لا یا عمر، عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیک من نفسک. اللہ اکبر. اے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان کامل نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر غور کیا تو حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، لأنت احب الی من نفسی. یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. سو حضور علیہ السلام نے سن کے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، ہاں اب عمر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی نے اس کی تشریح میں لکھا، عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح ہے، وہ کہتے ہیں الآن کامل ایمانک، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ ایک ہوتا ہے طبعی محبت اور ایک ہے اختیاری محبت. تو ہمیں جو حکم دیا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، یہ اختیاری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے. طبعی محبت فرض نہیں ہے. یہ دو تقسیم کر کے پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے پہلے طبعی حقیقت بیان کی تھی، پھر انہوں نے اختیاری. تو وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. وہ کہتے ہیں فجواب عمر اولا کان بحسب الطبع ثم تأمل وعرف بالاستدلال ان النبی سبحان اللہ، احب الیہ سبحان اللہ، من نفسه سبحان اللہ، لکونہ سببا فی نجاتہ فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک، واہ واہ واہ، کیا کہنا. یہ جملے آپ سمجھیں، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا. علامہ ابن حجر اسقلانی جو بخاری کے سارے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر نے غور کیا کہ میری نجات کا سبب کون ہے، دنیا اور آخرت میں ہر مشکل سے بچانے والے، دنیا اور آخرت میں میری نجات کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ. اس لیے ان سے محبت کرنی ہے. قبر میں وہ آئیں گے، حشر میں وہ بچائیں گے، اس لیے ان سے محبت کرنی ہے. اور حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو امامہ الباہلی. حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنا دستے مبارک رکھا ہوا ہے کندھے پر، اور ان سے آپ ایک جملہ فرما رہے ہیں، اے ابو امامہ ان من المؤمنین من یلین قلبہ لی، کہ میرے کچھ عاشق ایسے ہیں جن کے دل میری طرف کھنچے رہتے ہیں. اے ابو امامہ میری امت میں میرے ایسے غلام ہیں جن کے دل ہر وقت میری طرف کھنچے رہتے ہیں. حضور سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، حضور سے ٹوٹ کر عشق کرتے ہیں. اور علامہ عبداللہ سراج الدین الشامی ایک جملہ اور بڑا خوبصورت لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان ذکر شمائلہ، جب حضور کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، وَسِمَاءَ أَوْصَافَهُ وَنَعُوتَهُ، اور ان کے اوصاف اور ان کی نعت کو سننے سے کیا ہوتا ہے. توجہ کریں، وہ کہتے ہیں تحیا قلوب المحبین، ان
ان کی نعت، ان کے اوصاف سننے سے اہل محبت کے دلوں کو جلا ملتی ہے. وَتَطْرَبُ أَرْوَاحُهُمْ وَعُقُولُهُمْ، ان کی روحیں، ان کے باطن، ان کے قلب، ان کے اذہان ان کو جلا مل جاتی ہے، وہ خوشی سے مچل جاتے ہیں. وَيَزْدَادُ حُبُّهُمْ وَيَتَحَرَّكُ اشْتِيَاقُهُمْ، ان کے دل میں محبوب کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور محبوب سے ملنے کا شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم، وہ نبی جو دنیا میں تشریف لائے، ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی وہ جس میں ذکر ہے اپنی امت کا ذکر کر کے وہ دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ اپنی امت کا دعا کریں، یہ 2 آیات پڑھی اور پھر آپ روئے. فبکا فبکا فبکا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے. حضرت جبریل نے عرض کی، مولا تیرے حبیب اپنی امت کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا میرے حبیب کو جا کے کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، کہ اے جبریل جا کے میرے حبیب سے کہہ دو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو راضی کریں گے. تو خدا کی قسم، مصطفیٰ نے جو ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں نا، ہم ساری زندگی نیک بن جائیں، ساری زندگی درود و سلام پڑھتے رہیں، ساری زندگی کوئی گناہ نہ کریں، خدا کی قسم مصطفیٰ کے اسے ایک آنسو کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان کے ہم پر اتنے احسانات، اتنا کرم ہم پر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Muhammad, tell them whenever you get the grace, fadlullah, fadl from Allah, wa bi rahmatihi, and rahmah from Allah, whenever you get the favors of Allah, fa bi zalika falyafrahu, in return rejoice, be happy, celebrate. Huwa khayrun mimma yajma'un, whatever you will spend to celebrate, to rejoice, to be happy, that is better than what you have in your saving. And now ask yourself, who is the greatest rahmah of Allah? The Quran itself is saying, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The greatest rahmah is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And who is the Fadl Kabir? That is Muhammad Bashir al-Mu'minina بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فضل کبیر بھی حضور ہے اور رحمت للعالمین بھی حضور ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے جب فضل اور رحمت مل جائے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، یہ نہیں کہا فَلْيُصُومُوا، روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ تم صدقہ اور خیرات کرو، فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس کو کہتے ہیں فرحت. فَلْيَفْرَحُوا فرحت سے ہے، خوشی. ایک ہوتا ہے سرور اور ایک ہوتی ہے خوشی. سرور دل میں ہے، آپ چاہیں تو ظاہر ہو، چاہیں تو ظاہر نہ ہو، لیکن فرحت اس خوشی کو کہتے ہیں جو انسان کے چہرے سے نظر آئے. تو اللہ نے یہاں حکم عام رکھا. اللہ جانتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نعت پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، کوئی نعت سن کے خوش ہوتا ہے، کوئی گھر کو سجا کے خوش ہوتا ہے، کوئی غریبوں کو کھانا کھلا کے خوش ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے خوش ہوتا ہے، کوئی بیواؤں یتیموں کی مدد کر کے خوش ہوگا. اللہ نے فرمایا ہر جائز طریقے سے جس طرح تمہیں خوشی منانی ہے، ہر جائز طریقے سے خوشی منانا تمہارے لیے جائز. وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور علامہ ابن کثیر قرآن پاک کی تفسیر میں جو آیت ہے نا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں من قبل هذه الرحمہ وشکر هذه النعمہ سعد فی الدنیا والآخرہ ومن ردها وجحدها خسر فی الدنیا والآخرہ. وہ کہتے ہیں جو اس رحمت کو قبول کر لے، رحمت للعالمین کو قبول کر لے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور جو اس نعمت کا انکار کرے، اسے ریجیکٹ کرے، اس پر شکر ادا نہ کرے، کفران نعمت کرے، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد. سبحان اللہ. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں فلم تم سے بنا نعمت ظہرت ولا بطنت نلنا بیا فی دین و دنیا او دفیا بیا انا مکروہ فیہما او فی احد منہما الا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم سببها القائد الى خیرها والہادی الى رشدها. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی خیر ہمارے پاس ہے اور جس بھی کسی برائی سے ہم بچے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ جناب محمد مصطفیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی محفل سے جا رہے ہیں اور ان کا ذکر رب قرآن میں کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے، اور ان کے ذکر کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اوحى اللہ تعالیٰ الی عیسی ابن مریم آمین بمحمد وامر امتک ان یؤمنوا بہ، کہ اے عیسیٰ محمد پر خود بھی ایمان لاؤ اور آخری نبی محمد پر ایمان لانے کے لیے اپنی امت کو بھی کہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولاہ ما خلقت الجنت ولا النار، کہ اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ میں جنت پیدا کرتا، نہ میں دوزخ پیدا کرتا. یہ ساری کائنات بنائی اپنے حبیب محمد کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ فَسَكَنَ، کہ جب میں نے اپنے عرش کو پیدا کیا تو عرش جو ہے اس کو قرار نہیں تھا، وہ حرکت کر رہا تھا، وہ مضطرب تھا، تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، میرے عرش کو بھی سکون اور قرار آ گیا. ذرا سوچے تو صحیح، اتنے بڑے عرش الہی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے قرار آ گیا، تو اگر آج گناہگار اس ورد کو وظیفہ بنا لے تو کیا اس کے بے چین دل کو قرار نہیں آئے گا؟ بے شک یہ ذکر ہی قرار ہے، جو آیت ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. امام مجاہد، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں، 21 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تابعی ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں، مفسر ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، حجت ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ جو کہا نا کہ بے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس کی تفسیر آگے بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے تو ملتی ہے، لیکن اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے. وہ کہتے ہیں بے محمد و اصحابہ، وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا ذکر کرو اور محمد عربی کے صحابہ کا ذکر کرو، اس سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے. اور ملا علی قاری شرح شفا شریف عربی کتاب ہے، اس کی شرح لکھ رہے ہیں. یہ کنداری تھے ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے کنداری، اللہ اکبر. ملا علی قاری اس کی شرح لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بے مجرد ذکر ہی او ذکر اصحاب ہی. ملا علی کہہ رہے ہیں وہ صرف حضور کا ذکر ہو یا صرف صحابہ کا ذکر ہو تو بھی دل کو سکون ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ
واہ 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 بے شک حدیث کہتی ہے جب نیکوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت برستی ہے. جب رحمت نازل ہوگی عند نزول الرحمہ یحصل للقلوب الاطمینان والسکینہ. جب اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ کی رحمتیں نیچے آئیں گی تو یقینی طور پہ دل کو سکون اور اطمینان ملے گا. تو عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل منور ہو تو حضور کی محبت کو دل میں لانا ہوگا، حضور کے ادب کو دل میں لانا ہوگا. حضرت اسماعیل حقی عربی تفسیر میں روح البیان میں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں والحاصل انه يجب على الامه ان يعظموه ويوقروه في جميع احواله فانه بقدر ازدياد تعظيمه وتوقيره في القلوب يزداد نور الايمان. وہ کہتے ہیں دل میں جتنا رسول اللہ کا ادب زیادہ ہوگا، محبت اور ادب زیادہ ہوگا، اتنا ہی دل میں ایمان کا نور زیادہ ہوگا. More you want to have the light of faith in your heart, you have to have more adab and respect for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جتنا ان کا ادب زیادہ ہوگا، جتنی ان کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ دل میں ایمان کی نورانیت ہوگی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے کیسے محبت کی، ذرا ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں. غزوہ احد میں ایک خاتون ہے، باپ شہید ہو گیا اور وہ آ رہی ہیں پتہ کرنے کے لیے بتاؤ کیا خبر ہے. آنے والا بتاتا ہے باپ شہید ہو گیا. کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے. کہا بھائی شہید ہو گیا. کہا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے. کسی نے کہا بیٹا شہید ہو گیا. کہا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے. شوہر شہید ہو گیا. کہا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے. ارونی ہی مجھے ایک جھلک اپنے آقا کی زیارت کراؤ. اللہ سبحان اللہ. ایک جھلک دیدار کرا دو. اور جب وہ آئیں اور انہوں نے سرکار کو دیکھا تو کیا جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلل. سونے آج تو خیر لا لے کہ دنیا دا ہر غم سہ لواں. ابو ہریرہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی. ہائے ہائے یا رسول اللہ جدو میں آ کے تہاڈی زیارت کرنا میرے کلیجے چ ٹھنڈ پی جاندی ہے، میری اکھاں نو قرار آ جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ جب میں آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں تو آپ کا دیدار کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرے دل کو قرار آ جاتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن زید انصاری آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتا ہوں بڑا بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کی دیدار کی طرف مجھے کشا آپ کے پاس لے آتی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے اگر کسی دن آپ کا دیدار نہ کروں تو میں دنیا سے ہی چلا جاؤں. یا رسول اللہ لولا انی لم اراکا لان اموت. یا رسول اللہ قریب ہے کہ میں مر جاؤں. ایسے ٹوٹ کے چاہا. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے کان رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الیہ ولا یطرف. حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے اور آنکھ بھی نہیں جھپک رہا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھکے ہو تو کہہ دو یار. حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے، حضور کو دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، آنکھ جھپکتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا نمازیں گر قضا ہو تو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو.
نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے کبھی چھوٹ گئی تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نمازیں اگر قضا ہو تو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ اس نے کیا ہے یہ جو سیکنڈ کا ایک فریکشن ہے میں یہ کیوں مس کروں؟ تو حضور نے پوچھا ماں باپ تجھے کیا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، انی اتمتع بالنظر الیک یا رسول اللہ، میں آپ کا دیدار کر کے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ دل نبی دے نظارے کو لوں رجتا ہی نہیں، واہ واہ، دل نبی دے نظارے کو لوں رجتا ہی نہیں، ایسے ٹوٹ کے چاہا ہے انہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں بھی ہے اور میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، کہ حضور کی ملاقات کا ایک ایسا وقت تھا کہ آپ کسی سے ملاقات نہیں فرماتے تھے، کوئی آتا بھی نہیں تھا اور آپ باہر نہیں نکلتے۔ تو سرکار اس دن بغیر کسی معمول کے ایسے وقت میں لا یخرج فینا ولا یلقاہ احد، نہ کبھی باہر آئے نہ کسی سے ملے، لیکن آپ باہر آ گئے۔ ادھر سے مصطفیٰ آئے، ادھر سے صدیق اکبر آئے۔ توجہ ہے کہ نہیں یار؟ بول دیا سبحان اللہ، بول دیا اور زور لاؤ یار۔ سبحان اللہ۔ وقت ملاقات کا نہیں، وقت ملاقات کا نہیں، ادھر سے صدیق اکبر آ گئے، ادھر سے سرکار گھر سے باہر آ گئے۔ اور سرکار نے اپنے یار کو پوچھا ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر کس طرح آئے ہو؟ اے ابو بکر کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ خرجت القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہہ والتسلیم علیہ، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ تو حضرت عمر سے بھی پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا الجوع یا رسول اللہ، بھوک یہاں لے آئی ہے۔ اب ذرا سوچیں، وقت ملاقات کا نہیں ہے، لگی بھوک ہے تو بھوک لگی ہے تو گھر جائیں یا کھانے والی جگہ پر جائیں، آپ حضور کے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ جو ابھی حضرت نے شعر میں نے پڑھوایا تھا نا، وہ اسی لیے پڑھوایا تھا۔ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی، جنا محمد عربی ڈٹھیا اور رجے تو ہی جہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب خزانوں کے آپ امین بنے اور اب وہ اناج ختم ہو گیا، 3 مہینے ابھی باقی ہیں نئی فصل آنے میں، تو آپ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا؟ تو جبریل نے آگے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جو چہرے پہ نقاب ہے نا اس کو ہٹا دیں، جو بھی بندہ بھوکا ہے آ کے آپ کا دیدار کر لے، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ میاں صاحب کہتے ہیں 3 مہینے لوگوں نے حضرت یوسف کا دیدار کیا تو ان کی بھوک مٹتی رہی، لیکن جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے جلوے دیکھے وہ دنیا اور آخرت سے بے نیاز ہو گئے۔ تو یہاں پر علامہ مناوی بہت بڑے محدث ہیں، اس کی شرح میں، ترمذی شریف کی شرح میں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ادرک المصطفیٰ بنور النبوۃ ان الصدیق یرید لقاءہ فی تلک الساعۃ فخرج اللہ۔ اس نور نبوت سے حضور نے جان لیا کہ میرے صدیق کو میری زیارت کرنی ہے، اس لیے حضور باہر آ گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوا کہ پھر ابو بکر کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا وہ ادرک الصدیق بنور الولایت ان المصطفیٰ لا یختجب منہ۔ حضرت صدیق اکبر نے نور ولایت سے جان لیا کہ اب جو میں جا رہا ہوں مصطفیٰ مجھے خالی نہیں لٹائیں گے بلکہ دیدار عطا کریں۔ یہ تو صحابہ کا
طریقہ تھا. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، کہ حضور کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ینتظرونہ، ڈیکا لا کے بیٹھے، سب محفل سجا کے بیٹھے تھے. یہ آج ہم بھی جو بیٹھتے ہیں حضور کی دیدار کی تڑپ میں اور حضور کی میلاد کی آمد میں، حضور کی آمد کی خوشی میں، اس امید پر، جب ابھی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے کتنا خوبصورت شعر کہ سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے، تو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور انسان کا مقدر جاگ اٹھتا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ میری مثل ہو ہی نہیں سکتا. ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی. تو حضور سے جو محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کبھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. مستدرک میں امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک بدو آیا سرخ اونٹ لے کر. سرخ اونٹ جو ہے نا مکہ اس دور میں قیمتی ترین، جیسے آج برانڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، اور اس دور میں سب سے قیمتی اونٹ ہوتا ہے. بلکہ اور بھی سیرت کا ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ مدینہ سے باہر نکلے تو ایک قافلہ آیا ہوا، تو ان کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا. تو حضور نے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں. کتنے کا؟ اتنے کا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اونٹ لیا اور آپ چلے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد مالک آ گیا، غلام تھے. مالک نے کہا کہ وہ اونٹ دیا تھا، وہ اونٹ کہاں گیا؟ کہنے لگے اونٹ تو بیچ دیا. مالک نے کہا تو پیسے کہاں ہیں؟ کہا پیسے تو ہم نے پوچھے نہیں. کہا کس کو بیچا ہے؟ اس کا نام بتاؤ. کہا نام تو ہم نے پوچھا نہیں، ہم تو اس کے جلوے ہی دیکھتے رہ گئے، ہم تو اس کا حسن ہی دیکھتے رہ گئے. اس نے کہا کوئی گارنٹی نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی ایڈریس نہیں، کریڈٹ پہ ادھار دے دیا، پوچھا نہیں. تو غصہ کیا مالک نے، کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا مالک نے، غصہ کر رہا ہے. تو غلام کہتے ہیں ہمیں جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، ان کو کچھ نہ کہنا. وہ ہے ہی اتنا حسین. مالک کو اور غصہ کہ تم غلام میرے ہو، نوکر میرے ہو، گیت کسی اور کے گا رہے ہو. خیر تھوڑی دیر گزری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کر آ گئے. اب غلام کہیں آگے پیچھے ہے، مالک وہاں کھڑا ہے. تو حضور نے جا کے فرمایا یہ لو قیمت. اے جنہ بھی دیکھیا نہیں نا لوگوں نے، یہ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے جیسے. اب جب مالک نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ کون سے پیسے؟ کہا اونٹ کے. انہوں نے کہا اونٹ کیڑا؟ کہا وہ تمہارے غلاموں سے لیا تھا. کہنے لگا غلام کیڑے؟ حضور نے فرمایا میں آیا تھا، میں نے اونٹ لیا تھا، پیسے طے ہوئے تھے پیسے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی آپ تھا، غلام بھی آپ دے، اونٹ بھی آپ دا، قیمت بھی آپ. محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. ان نادانوں نے تو دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو وہ ہیں کیسے. تو بدو آیا، اس نے اونٹ باندھا باہر، سرخ رنگ کا اونٹ، قیمتی اونٹ. سلام کیا سرکار کو اور اس کے بعد نماز پڑھی. اب تھوڑی دیر میں اس نے جانا تھا، بدو ہے. تو کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کیس کر دیا کہ اونٹ چوری کا ہے، یہ چور ہے، یہ اونٹ اس نے چوری کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جج بنایا، فیصلہ کرو، دلائل لو، ثبوت لو اور فیصلہ کرو. اتنے میں اس بدو نے کوئی کلمات پڑھے. حدیث کے الفاظ امام حاکم مستدرک کے اندر یہ حدیث نقل کر رہے ہیں. فقالت الناقۃ من خلف الباب،
اونٹنی دروازے کے باہر سے ہی بول پڑی کیا کہنا ہے سبحان اللہ والذی بعثک بالکرامت یا رسول اللہ سبحان اللہ اونٹ نو بھی پتا ہے اللہ دا رسول ہے کیا کہنا ہے جانور کو بھی آئے آئے چار ٹنگا والے نو پتہ لگ گیا اس دو ٹنگا والے نو سمجھ نہیں آئی کہتی ہے اونٹنی کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو تکریم اور عزت کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ ما ھذا سارقنی ولا ملکنی احد الا سواہ یا رسول اللہ یہ چور نہیں ہے بلکہ یہ میرا مالک ہے کیا کہنا ہے واہ حضور نے اس کی طرف مخاطب ہوئے اعرابی بدو کی طرف بتی اس رب کی قسم کہ جس نے اس اونٹنی کو بولنے پر مجبور کیا تو نے کیا جملے کہے تھے کہ میں نے دیکھا فرشتے دوڑ کے یکتبون مقالتک وہ تیری جو بات تھی وہ فرشتے لکھ رہے تھے تو کیا کہہ رہا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی حمد بیان کی اللہ سے دعا کی اور میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ان تصلی علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان تبرئنی ببراءتی یا اللہ اپنے حبیب پر ایسا درود بھیج کہ میری برات آ جائے میری نجات آ جائے میری اس مشکل سے چھٹکارے کا سبب بن جائے تو حضور نے اس کو کیا کہا فَأَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ اے راز دیے گلہ نے اے جڑا کام تو پکڑے ہے نا درود اللہ چھڑنا نہیں ہے اکثر یہ نہیں کیا کہ صرف پڑھیا کر اکثر کثرت نہ پڑھیا کر کثرت سے مجھ پر درود پڑھ کثرت سے مجھ پر درود پڑھ ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب حافظ قرآن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں 25% آج کل سمجھ آئے گی آسانی سے 25% آف مائی ٹائم جب دعا کرنی ہوتی ہے 25% درود شریف 15 منٹ آؤٹ آف 1 hour آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر زیادہ کریں گا تو تیرے واسطے ہی چنگا ہے زیادہ پڑے گا تو تمہارے لیے بہتر ہے عرض کی 50% آپ نے فرمایا زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر میں کہا 75% آپ نے فرمایا وہ زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے اس نے کہا یا رسول اللہ پھر 100% پھر سارا ٹائم درود ہی پڑھا گا حضور نے فرمایا اگر سارا ٹائم درود پڑھے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تیرے غم بھی دور کر دے گا اے محفل میلاد میں آنے والوں اگر کسی کو کوئی غم ہے ذرا درود پڑھ کے تو دیکھ یہ امام مسیری کا قصیدہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے انہی کا ایک شعر ہے اللہ شاہ صاحب آپ کی نظر گارو امام مسیری کا کہتے ہیں بے مدح المصطفیٰ تحیی القلوب ہائے 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 سبحان اللہ کیا کہنا ہے حضور کی مدح سے حضور کی نعت سے دل زندہ ہوتے ہیں امام مسیری کہتے ہیں مدح المصطفیٰ تحیی القلوب وتغفر الخطایا والذنوب سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس درود کی برکت سے انسان کے گناہ اور خطائیں معاف ہوتی اور یہ سیرت حلبیہ اور ابن عساکر نے لکھا ہی ہے نا کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے بندہ مر گیا انہوں نے پھینک دیا اللہ نے فرمایا جاؤ جنازہ پڑھو میرا خاص بندہ ہے جنازہ پڑھا کہا یا اللہ لوگ کہتے تھے برا ہے تو کہتا ہے خاص ہے اللہ نے فرمایا کلما نشر التورات جب بھی یہ اس کو ٹائم ملتا گناہگار تھا دنیا دار تھا اگر اسے کبھی ٹائم مل جاتا تو رات کھولتا تو فنظر الی اسم محمد میرے حبیب کا ذکر جہاں آتا فقبلہ ووضعہ علی عینیہ میرے محبوب کے نام کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا فشکرت لہ ذالک اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی یہی ادا پسند آ گئی فغفرت ذنوبہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف
حضور کا ذکر دل کا سرور اور دل کا قرار ہے. اور یہ علامہ قسطلانی جو بخاری کے شارح ہیں، اتنے بڑے محقق، آج کی بات نہیں، آج سے 800-900 سال پرانے امام بخاری کی جنہوں نے شرح لکھی، سیرت پر جنہوں نے کتاب لکھی مواہب لدنیہ، وہ کہتے ہیں لا زال اہل الاسلام یختلفون بشہر مولدہ الکریم. وہ کہتے ہیں اہل اسلام ہمیشہ حضور کا میلاد کرتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور جس طرح ولیمے کا کھانا ہوتا ہے نا، آج بھی متاثر ہیں ماشاءاللہ، 7 بکرے جو ہیں خود ذبح کیے ہیں، پیس کیے ہیں، بنایا ہے اور پکایا بھی خود ہے، اللہ قبول فرمایا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو امام قسطلانی کہہ رہے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، ولیمے جیسے کھانے بناتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور ربیع الاول کی راتوں میں مختلف قسم کے صدقے کرتے ہیں. وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور خوشیاں کا اظہار کرتے ہیں. وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، اور حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں. اور کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اس کی برکت یہ ہے، میلاد کی برکت کیا ہے کہ ان پر اللہ کے فضل اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پورا سال امن رہتا ہے. اور تیسری بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے، جس مراد کے لیے، جس منت کے لیے محفل میلاد کرتے ہیں وہ منت پوری ہوتی ہے. کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، محفل میلاد منعقد کرو. یہ مال ضائع نہیں ہو رہا، یہ آخرت میں بخشش کا ذخیرہ جمع ہو رہا. اور وہ نبی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے بطن اطہر میں آئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ثقل نہیں، کوئی بوجھ نہیں. وہ دنیا دے بوجھ اٹھان والا آیا سی، وہ کس طرح بوجھ لے آ سکتا سی. مائی صاحبہ فرماتی ہیں خواب میں مجھے نورانی چہرے نظر آتے ہیں، کبھی جاگتے میں کبھی خواب میں. میں پوچھتی ہوں آپ کون ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں آدم ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں مریم ہوں، میں حوا ہوں، میں آسیہ ہوں. قرآن جنت آ رہی ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہیں مبارک ہو نبیوں کا امام تیری گود میں آنے والا ہے. یہ حضور کا میلاد ہے. اور حضرت شفا وہاں پر موجود ہے. وہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ اور ایک اور صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص، ان کی والدہ فاطمہ، وہ بھی وہاں پر موجود تھی. جب سرکار کی ولادت اطہر ہوتی ہے، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ کہتی ہیں ایسے لگتا تھا کہ آج ستارے ہیں یا پتہ نہیں نور کی قندیلیں ہیں، پورا مکہ اس سے روشنی سے بھرا ہوا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ اس نبی کی آمد ہے. اور طبرانی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں اپنے میلاد کا ذکر میرے سامنے کر رہے تھے. یہ حدیث ہے، ان کے سامنے ذکر ہو رہا ہے میلاد کا. اور جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نعت پڑھنی ہے، ارید ان امتدحک، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح نہیں پڑھی، پوچھ کے پڑھی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نعت پڑھنا جو ہے اس کو حضور پسند کرتے ہیں کہ نہیں. پوچھا یا رسول اللہ نعت پڑھنی ہے، آپ نے فرمایا پڑھ، جڑے منہ نال پڑھے گا اللہ اس منہ نو سلامت رکھ دے. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. جڑے منہ نال تو نعت پڑھے گا اللہ اس منہ نو سلامت رکھے. تو انہوں نے نعت کیا پڑھی؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے
تو ایسی روشنی پھیلی کہ پوری دنیا منور ہو گئی. اور بت جو ہیں وہ گر جاتے ہیں کعبے کے. بحیرہ صحابہ خشک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں 3 جھنڈے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت. آج کعبے کو بھی ناز ہے. آج وہ آ رہا ہے جو کعبے کو بھی بتوں سے پاک کر دے گا. آپ کو پتہ ہے نا پہلے جو ہے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی. حضور کے دل میں صرف خیال آیا، صرف خیال آیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قبلتاً حضرت صاحب بیٹھے ہیں یہاں، قبلتاً تنوین ہے جس کا مطلب ہے کوئی قبلہ، کوئی قبلہ. مطلب ہے کہ محبوبہ جیڑے پاسے تو منہ کر دیتا وہی قبلہ ہو جاتا. شاہ صاحب کے والد صاحب کا شعر ہے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. نماز میں ہی رخ موڑ دیا. مکہ جب فتح ہوا تو حضور نے فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ کر اذان دے. اب ذرا سوچیں حضرت بلال آج کس طرف رخ کر رہے ہیں؟ نیچے ہوتے تھے تو کعبہ کی طرف منہ ہوتا تھا. آج کعبہ نیچے ہے تو آج بلال چہرہ مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے اذان دے رہے ہیں. کیونکہ کعبے کا کعبہ جناب محمد مصطفیٰ ہے. اور یہ جو ہے نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے. اس بات میں ختم کرو توجہ چاہیے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ مرکز توجہ. کیا؟ مرکز توجہ. The point of focus, where you focus. مرکز توجہ. علامہ روح المعانی تفسیر میں سید محمود آلوسی اس آیت کی تشریح میں تفسیر میں بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں. میں صرف اردو پڑھوں گا، عربی کا وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے. جو مقربین ہے ان کا قبلہ عرش ہے. جو روحانیین ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے. جو کروبین ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے. اور جو انبیاء سابقین ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. وَأَمَّا قِبْلَةُ جَسَدِكَ فَهِيَ الْكَعْبَةُ. اے حبیب آپ کی نماز کا قبلہ کعبہ ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کا قبلہ کعبہ ہے. وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا وَقِبْلَتِي أَنْتَ. اے حبیب تیری روح کا قبلہ میں ہوں اور میرا قبلہ تو ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. واہ 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 کیا کہنا ہے. ذرا توجہ ہے آپ. سبحان اللہ سبحان ہائے اللہ. ہائے ہائے کیا کہنا کہ اے حبیب تیری روح کا قبلہ میں ہوں اور میرا قبلہ تو ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے حبیب نگاہ قدرت تجھے دیکھتی رہتی ہے. ان کا میلاد منا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں. مولا علی سے پوچھا، وہ کہتے ہیں لَمْ أَرَى مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. میں نے مصطفیٰ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. جبریل سے کہا تم بتا دو. وہ کہتے ہیں یا محمد انی کلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. اے حبیب مشرق سے لے کر مغرب تک گیا. آفاقہا گردیدہ ہم مہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوبہ دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیکھ. ابو ہریرہ سے پوچھا تو دس. ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس
تجری فی وجہہ، میں نے حضور جیسا کوئی نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا کہ نور اتنا ہے چہرے میں سورج طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت ربیع بنت معوذ سے پوچھا گیا، وہ کہتی ہیں لو رأیتہ الشمس طالعا، اگر تو ان کو دیکھتا تو کہتا کہ سورج نکل آیا۔ جابر سے پوچھا، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، لیلۃ اضحیان اے لیلۃ مقمرہ، یعنی پنجابی وچ پتہ 14ویں رات دے چاند، 14ویں رات کا چاند ہے۔ کہتے ہیں فجعلت انظر الی رسول اللہ، میں کبھی رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، وَإِلَى الْقَمَرِ، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میرے دل کا فیصلہ یہ ہے میرے مصطفیٰ چاند سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت براء ابن عازب سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ، بخاری شریف، وہ کہتے ہیں حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ ہر صحابی کا عقیدہ یہ ہے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ دیکھیں سرکار دنیا میں آئے، مائی صاحبہ فرماتی ہیں سجدہ کیا، اعلیٰ حضرت بول اٹھے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، سجدے میں پڑھ کے دعا کی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ غاروں میں رو رہے ہیں ہمارے لیے، طائف میں رو رہے ہیں ہمارے لیے، معراج پر دعا ہمارے لیے، بدر و حنین میں دعا ہمارے لیے، دنیا سے جا رہے ہیں۔ امام حاکم مستدرک میں حدیث نقل کرتے ہیں جب حضور دنیا سے جا رہے ہیں بہت ساری وصیتیں کی، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، بہت ساری وصیتیں کی۔ اب ایک خاص وصیت سنیں، امام حاکم مستدرک میں حدیث نقل کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں من کان غائبا من اصحابی فابلغوہ منی السلام، میرا جو صحابی اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اسے میرا سلام پہنچا دے گا۔ السلام علیکم دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور حضور جس کے لیے سلامتی کی دعا کر دیں۔ حضور کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو سلام دینا، بات ختم نہیں ہوئی ابھی، ذرا توجہ، تقریر ختم ہونے والی۔ حضور نے فرمایا فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں انی سلمت من دخل فی الاسلام، سبحان اللہ، کہ جو اسلام میں داخل ہوا میں محمد اس کو بھی سلام دے رہا ہوں۔ وَمَن تَابَعَنِي عَلَى دِينِ هَذَا مُنذُ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کوئی بھی نان مسلم، any new Muslim, whenever he or she is embracing Islam, whenever he or she is taking shahada, accepting Islam, tell them Muhammad have sent greeting for you. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، کہ جس نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمیں سلام دے کر گئے، ہمیں بھولے نہیں، تو کیا ہم اس نبی کو بھول جائیں؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا سرکار کا دریائے رحمت جوش پہ ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ دعائی دے دے مجھے، آج آپ بڑے خوش ہیں، آج رحمت جو ہے وہ اس کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، کچھ کرم کی نگاہ ہو جائے۔ تو حضور نے دعا دی، اور میں صرف اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ یا اللہ ایسی بخشش دے دے، ایسی مغفرت دے دے کہ جو جنت میں دخول کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ مستدرک میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، دیگر حدیث کی کتب میں، تو حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ خوش ہو کر انہوں نے اپنا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تو حضور نے پوچھا ایسرکی دعا آئی یا عائشہ، عائشہ میری دعا سے تو خوش ہو رہی ہے؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اتنی بڑی دعا دے دی، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ تو جنت میں داخلے کی سند ہے، آپ کی دعا تو رد ہونی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم،
اے عائشہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، یہ وہ دعا ہے جو میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر روز اپنی ہر نماز میں کرتا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے پاس بوڑھی خاتون آتی ہیں، حضور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ اس بوڑھی کو اتنا اکرام اتنا انعام دے رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا اس نے ماں والی خدمت کی ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے. حضور فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور وہ مجھے پکارتی لَأَجَبْتُهَا، میں نماز میں ان کو جواب دے دیتا. اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے. تو جس مصطفیٰ نے بیٹی کی صورت میں عورت کو رحمت قرار دیا، جس نے ان کو زندگی کا حق دیا، جس نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے، تو کیا ایسی عورتوں اور بیویوں کو نہیں چاہیے اپنے نبی کا میلاد منائیں، گھر گھر حضور کا میلاد منائیں، گھر گھر حضور کی محفل سجائیں اور حضور سے محبت کریں اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. صرف یہ نہیں کہ زبانی دعویٰ ہو کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن دلیل کوئی نہ ہو. علامہ ابن قیم نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہو، کہتے ہیں 3 طرح کے محب ہوتے ہیں. منہم من یرید من المحبوب، ایک عاشق وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ محبوب سے کچھ مل جائے، محبوب سے کچھ مل جائے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں من یرید المحبوب، وہ یہ چاہتے ہیں محبوب سے کچھ نہیں ملے، ہمیں محبوب ہی مل جائے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. ایک قسم وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کچھ مل جائے، محبوب سے کچھ فائدہ مل جائے، کوئی کام نکل جائے. اور ایک وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا محبوب ہی مل جائے. اور وہ کہتے ہیں تیسری کون ہے؟ منہم من یرید مراد المحبوب ما ارادتہ للمحبوب، کہ وہ محبوب کو اتنا چاہتے ہیں کہ ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ محبوب کیا چاہتا ہے، محبوب کی مراد کیا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو جب خدا رضائے محمد چاہتا ہے تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، تو کیا ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا کو راضی کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے حقوق کو نہ ماریں، ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، دوسرے مسلمانوں کی مدد کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے قریب آ جائیں، تاکہ جو اسلام سے جو لوگ ہمارے کردار کی وجہ سے دور ہوتے ہیں، جب ہم حضور کی سیرت اور سنت کو اپنائیں وہ ہمارے قریب آ جائیں. میں شاہ نامہ اسلام سے بس چند شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں. حفیظ جلندری کیا خوبصورت منظر کشی کہ جب حضور دنیا میں آئے ربیع الاول کا، وہ کہتے ہیں ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. سحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور پستی پر. سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بر کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. عرب کی سرزمین پر مہر عالم تاب چمکا ہے، جناب آمنہ کی گود میں مہتاب چمکا ہے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی.
سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوہے پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ اور آخری شعر، اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری اس محفل کا محصل اور مقصد ہے، وہ کہتے ہیں تیرا در ہو میرا سر ہو۔ اللہ کرے آج رات ہی خواب وچ مدینے دی حاضری نصیب ہو جائے، تے جسمانی طور تے بھی اللہ تعالیٰ جلد حاضری نصیب کرے۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ وآخر دعوانا